औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। आज हम सूरह कहफ की इंशाअल्लाह जो है वो आयत नंबर 15 देखेंगे और बहुत ही खास आयत है इस सूरह की। इसमें बहुत हद तक कुछ चीज़ें जो है वो हम उसमें देखेंगे कि शिर्क क्या चीज़ है और जो है वो किस तरीके से किसी अल्लाह के सिवा और महबूद बनाने का क्या मतलब है। ठीक है, आए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह हाउलाई, ये कौमुना हमारी कौम है, अत्तखज़ु बना लिया उन्होंने, मिन दूनिही इसके सिवा, आलिहा माबूद, लौला क्यों नहीं, यातूना वो लाए, अलैहिम उन पर, बिसुल्तानिम कोई दलील, बेयीन वाज़ेह। फमन चुनाचे कौन, अजलमु बड़ा जालिम है, मिमन उस जिसने, अफ्तरा बांधा, अल्लाह ऊपर अल्लाह ताला के, कजीबा झूठ। ठीक है, हम तो आयत की ट्रांसलेशन क्या है, हमारी इस कौम ने अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूद क्यों नहीं वो लाए, सॉरी, अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूद बना रखे हैं, वो उनकी हक में कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते। यानी कि जो महबूब उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा बनाए हुए हैं, उनके के होने की कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं है उनके पास। चुनाचे उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। ठीक है, अब ये झूठ कितनी तरह के भी हो सकते हैं। इवन कि अगर आप कोई ऐसी बात भी करते हैं ना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं किया और आप किसी को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं, तो वो भी एक झूठ ही है। हमने ऐसी कोई बात नहीं करनी खुद से, अल्लाह हमने ऐसी कोई बात करनी नहीं है। और अगर हम कुरान की भी कोई बात करेंगे तो हम ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि मफहूम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इस तरह का, क्योंकि वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते। चले हम इसकी रूट वर्ड्स देखते हैं सबसे पहले। हा उला का रूट वर्ड है हा वाव और लाम, ये लोग हैं यही। बस इसको तो आप एज इट इज याद कर लें, ये कुरान में बहुत सारी जगह है। कौम ना का हम देख चुके हैं, काफ वाव मीम, हमारी कौम हमारे लोग, क्योंकि ना आखिर में है ना, कौम ना है, नून अलिफ ना, तो ये हमारे के रेफरेंस में यूज होता है। अतखजु अखज आइन अलिफ खे और जाल, अखज करना बना लेना, इख्तियार कर लिया। और फिर मिन दूनी ही क्या है, इसके अलावा इसके सिवा या उसकी तरफ, और दून क्या है, तरफ उसके अलावा। ये और इलाह क्या है, अल्लाह। अल्लाह का, अल्लाह ही के वर्ड से निकला है ना, अलिफ लाम है, गॉड माबूद खुदा। और फिर ला क्यों नहीं, काश, यानी एक तरह से विश के तौर पे भी यूज हो रहा है। या अतूना अलिफ ते, और ये यानी कि वो लाते हैं, वो पेश करते हैं, अलैहिम उन पर, उनके खिलाफ, सुल्तान विद अथॉरिटी, प्रूफ, दलील, सनद, कुवत, इख्तियार। सुल्तान कई दफा बादशाह के लिए भी कहते हैं ना, बादशाह सुल्तान, यानी कि जिनके पास कुवत है, इख्तियार है, दलील है। बेन क्लियर, वाज़ेह, साफ, रोशन। बे ये नून, और कहते हैं ना मुबैना तौर पर, फलां ने यूं किया, या मुबीन का लफ्ज भी आता है कई दफा, तो वो क्लियर इसी रूट वर्ड में से है। फमन सो कौन, तो कौन है, अजलम जालिम, यानी नाहक, जालिम का क्या है रूट वर्ड, जोए लाम और मीम, इसी से मजलूम, जालिम, जुल्म, अजलम, ये सब। अजलम कौन है, जो ज्यादा जालिम या नाहक करने वाला। जो करने वाला होता है ना, उसके स्टार्ट में अलिफ आ जाता है। अरहम यानी रहम करने वाला, अजलम यानी कि जुल्म करने वाला। मिमन मीनन, इससे जो उस शख्स से, और फेर ये इफ्तरा से निकला है, झूठ बांधना, और खुद से यानी घड़ना मन गढ़ कहानियां। अल्लाह 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 पर, आइन नाम ये, और अल्लाह पर, अल्लाह के खिलाफ। और कज़बा क्या होता है, काफ जे और बे, तकजीब करना, झूठ बांधना। काजबा हो गया, काजबीन हो गया, ये सारे ही रूट वर्ड में से आता है। अच्छा, फिर देखें कि अब हम इसका ना एक एक वर्ड देखते हैं, हाउला से करके, कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस आयत में हमें क्या क्या मैसेज दिए हैं। अच्छा, ये स्टार्ट करते हैं इन दो लफ्जों से। पहले हम देखते हैं हाउलाही कामुना, ये हमारी कौम है। तो अब देखिए कि साबे काफ जो थे, उन्होंने अपनी कौम को पहचान लिया था ना, वो उनके दरमियान रहते थे, जाहिर बात सी है। तो वो जानते थे कि ये लोग शिरक में डूब चुके हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर चूंकि अब वो, उनको पता था कि वो डूब चुके हैं, तो वो इस बात का खुला इकरार करते थे ना कि हमारी कौम जो है ये शिरक में डूबी हुई है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा और भी लोगों जो है वो उन्होंने अल्लाह के अलावा भी और भी माबूद बनाए हुए हैं। तो यहाँ से आप थोड़ा सा सोचें कि मोमिन सिर्फ जालिम को बुरा नहीं कहता। ठीक है,
وہ بلکہ اس ظلم کی جڑ کو بھی پہچانتا ہے، چاہے وہ اپنے ہی ہوں یا قریبی ہوں یا اپنے نہ بھی ہوں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے کہ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لا چکے تھے، تو اب ایک تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ سب لوگ ظالم ہیں، کیونکہ اللہ پر جھوٹا جو ہے وہ افطرا باندھ رہے ہیں، جھوٹی افطرا باندھ رہے ہیں، لیکن وہ ظلم کو بھی پہچان رہے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اصل ظلم یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے اور معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس آیت کی نا ابھی ہم تھوڑا سا جب دیکھ لیں گے تو پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آج کل کے ہم جو لوگ ہیں، ہم لوگ کس قسم کے جو ہے وہ آج کل ہم لوگوں نے کس قسم کے معبود بنائے، ہم لوگوں کی یہ جو جوان نسل ہے یا ہمارے علاوہ جو اور بھی لوگ ہیں، ہم لوگ بھی ایون کہ ان میں سے ہم لوگوں نے نا بیسیکلی محاسبہ کرنا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا شرک تو نہیں ہے جو ہم کر رہے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اور اگر ہم اپنے آپ کو اس چیز پہ پاتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ پھر میں آپ کو سولوشن بھی بتاؤں گی۔ پھر کیا کہتے ہیں اتخذوا من دونہ آلہہ، کہ انہوں نے اللہ کی یا اس کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں، یعنی کہ یہ ایک صاف انکار اور اعلان برات ہے نا کہ ہم ان کے راستے پر نہیں ہیں، ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، یعنی کہ انہوں نے تو اور معبود بنائے ہوئے ہیں، لیکن اصحاب کہف کے بارے میں کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اور معبود نہیں بنائے ہوئے، ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ جب فتنہ عام ہو جائے تو ایمان کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ ظاہر کرنا کہ تم اس سے الگ ہو۔ اگر آپ تھوڑا سا بیک پہ جائیں اور سوچیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر آ چکے تھے تو پھر ان کی ایج، حالانکہ کتنی تھوڑی ایج تھی ان کی، لیکن وہ پھر بھی ظالم بادشاہ کے آگے، نمرود کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا نہیں، یہ میرا رب نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرا رب چاند تارے نہیں ہے، میرا رب کون ہے؟ میرا رب وہ واحد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے رب ہے جو ایک ہی اور وہ پالنے والا ہے، وہ واحد ہے۔ اور کیا ہے کہ ذکر میں قرآن میں جگہ جگہ ان کے جو ہے وہ حنیف ہونے کا ذکر ہے، ان کے یکسو ہونے کا ذکر ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ حنیف تھے، یکسو تھے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے نا۔ تو آپ یہ ذہن میں لے کر آئیں کہ جب وہ کہہ سکتے تھے، اپنی جان بچانے کے لیے کہہ سکتے تھے، اس وقت کہہ سکتے تھے جب اتنے لوگ لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے ان کو آگ میں جلانے کے لیے، ہر بندہ گاؤں کا اس طریقے سے جو ہے وہ بستی کا لکڑیاں لے کے آ رہا تھا جیسے ان کو جلا کے ان کو بہت ثواب ملنا ہے، تو کتنی لکڑیاں ہو گئی تھی۔ پھر ان کو آگ جب لگائی گئی لکڑیوں کو تو بہت مشکل تھا، کتنی آگ میں ان کو پھینکا کس طرح جائے، پھر الگ سے ایک کارٹ بنایا گیا جس میں ان کو ڈال کے دھکیلا گیا اتنی دور سے کہ وہ اس آگ تک پہنچ سکے، کیونکہ بہت زیادہ آگ تھی، لکڑیاں بہت زیادہ تھی۔ تو آپ خود سوچیں کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ ٹھیک ہو اور میں غلط ہوں؟ لیکن نہیں، انہوں نے موت کو قبول کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر میں نے مرنا ہے تو اسی طرح صحیح، لیکن انہوں نے اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے ہوئے۔ تو ہمارا آج کل کا جو مومن ہے، ہم نے سوچنا ہے کہ ہم ایمان کے لیے کس حد تک لڑ سکتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کس حد تک ڈٹ سکتے ہیں، کیا ہم اپنی جان پہ کھیل سکتے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور ہمارا ایمان اس لیول تک ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے لیول کو کس طرح انکریز کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضرت بلال حبشی ہو گئے، آپ دیکھیں کہ کس قدر انہوں نے تکلیف جو ہے وہ سہی، لیکن منہ سے وہ ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے، اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے۔ اب ان لوگوں کی قربانیاں دیکھیں، ان لوگوں کے جذبے دیکھیں، جب ایمان پہ آپ آ گئے ہیں تو ایمان کے ساتھ یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ آپ کس چیز کے ساتھ ہیں، پھر آپ چھپ نہیں سکتے۔ اب ان کا بھی تو یہی مسئلہ تھا نا، سابق کاف کا بھی، کہ ان کو کافی ٹائم ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی کوئی دلیل دے دیں، اگر وہ ایک ہے تو یہ کر دے وہ کر دے، اور پھر اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا کہ یا تو آپ، انہیں صاحب کاف سے کہا گیا نا، بادشاہ نے کہا کہ یا تو آپ واپس جو ہے وہ جو آپ جس ایمان پر ہیں یہ اس ایمان سے آپ ہٹ جائیں، ٹھیک ہے، اسی طرح چاند کی پوجا کریں جس طرح سب کریں، اور یا پھر آپ کے لیے موت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کا ایمان ہے، اس کو آپ نے بچانا ہے، اور ایک طرف آپ کا موت ہے۔ اور اسی طریقے سے بے شبہ آپ کو اور بھی بہت سارے واقعات آپ کو قرآن پاک سے مل جائیں گے آگے بھی کہیں جا کر۔ تو اب انہوں نے ایمان بچانے کے لیے کیا کیا؟ چونکہ وہ پریشان تھے تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا نا، دعا کی۔ آپ دیکھیں سورہ الانبیاء میں آپ مختلف مجھے اب ایگزیکٹ آیات تو نہیں یاد، لیکن ایک جگہ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ مختلف انبیاء کی مختلف دعاؤں کے بارے میں ذکر ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میں تکلیف میں ہوں، مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تکلیف میں ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں اور میری تکلیف کو دور کیجئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی تھی۔ اسی طرح جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس تکلیف سے باہر نکالا۔ اسی طرح حضرت زکریا نے جب دعا کی تھی اولاد کے لیے کہ ان کو خیر الوارثین چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی۔ تو آج کل کا مومن جو ہے اس کو اپنی دعا بے بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ
बुढ़ापे को पहुंच गए थे, उनकी बीवी बांझ थी लेकिन अल्लाह ने उनको औलाद दी। ठीक है। मछली के पेट में थे, कोई सोर्स नहीं था। क्या उन्हें कोई टीमें गई थी रेस्क्यू करने, या उन्होंने कुछ अपने लिए कुछ किया था? नहीं, सिर्फ दुआ की थी और दुआ से अल्लाह ने उनको बचाया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम किसी दवाई से ठीक नहीं हुए, सिर्फ दुआ से ठीक हुए। तो आजकल का मोमेंट दुआ से इतना दूर क्यों भागता है? क्यों शॉर्टकट्स ढूंढता है? दुनिया की चीजों पर तवक्कल क्यों करता है, जबकि उसको पता है कि मेरे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रूह फूंकी है, और मैं अल्लाह से जितना ज्यादा करीब हूंगा अल्लाह मुझे उतनी शिफा देगा, अल्लाह मेरे मसलों को दूर करेगा। आज का मोमेंट दुआ से दूर क्यों है? तो सादिकाफ ने भी दुआ की थी ना अल्लाह से कि या अल्लाह हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। आया नंबर 10 में हमने पढ़ा था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी मदद फरमाई, 309 साल तक उनको सुलाए रखा। फरिश्ते मामूर थे, उनकी करवट बदलते रहते तो ताकि उनको बेड सोर्स ना हो सके। और इस तरीके से वो उस गार के अंदर मौजूद थे कि किसी टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से भी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो आप सोचिए हम आजकल के मोमिन दुआओं से क्यों भागते हैं, नमाज पढ़ते हैं दुआ नहीं करते, उठ जाते हैं। चलिए ठीक है, वो एक बात है कि हम किसी एक टाइम पर नहीं मांग रहे, लेकिन दिन का कोई हिस्सा मखसूस कर सकते हैं हम अपनी सेहत के लिए, या अच्छा अगर हम दुआएं करें भी ना तो हमारी दुआएं यकीन से इतनी खाली क्यों हैं? हमें क्यों नहीं यकीन कि हमारी दुआएं कबूल होंगी, जबकि अल्लाह तो उनका भी वही था, हमारा भी वही रब है। खैर ये एक अलग बात है। आगे आप आके देखेंगे जो अगले अल्फाज हैं, लौला, यहाँ से देख लेते हैं, लौला या अतूना अलैहिम, कोई नहीं वो लाए दलील। यहाँ से देखते हैं कि वो उन माबूदों के हक में कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाए, यानी अगर ये माबूद सच्चे होते तो उनके हक में कोई दलील, कोई वही या कोई मौजज़ा क्यों ना आता। यानी चांद पे अगर इबादत कर रहे हैं, चांद को माबूद समझ रहे हैं, तो उनके हक में कोई वाज़ेह दलील तो होती ना। तो या सूरज को अगर पूज रहे हैं तो उसके हक में कोई वाज़ेह दलील होती। तो आप देखिए सबक तो इससे हासिल होता है ना कि अकीदा दलील से होना चाहिए, जज्बात या रवायत से नहीं कि मेरे फलां का इस बात पे यकीन था कि फलां बुजुर्ग के पास जाएं तो उसके हाथ में बड़ी शिफा है, तो फलां दम करता है तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो आपका जो अकीदा है ना वो दलील के ऊपर बेस करना चाहिए। वो रवायात या जज्बाती नहीं होना चाहिए। हर बात जिस पर इंसान दीन की बुनियाद रखता है उसके लिए दलील कुरान से होनी चाहिए। बेहतरीन दलील तो हमारे पास कुरान ही है ना, यही ज़ाब्ता हयात हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने प्रोवाइड किया है। कुछ चीज जो यहाँ पे नहीं मिलती हम सुन्नत से देख लेते हैं, हम हदीसों से देख लेते हैं, लेकिन जब भी हमारा अकीदा होगा तो वो दलील के साथ जुड़ा होगा, और बेहतरीन दलील हमें कुरान पाक देता है। तो उनके पास उनकी जो मबूद थे उनके हक में कोई दलील नहीं थी उनके पास कि वो मबूद हैं, कोई मौजा, कोई कुराब, कोई कुछ भी नहीं था उनके पास। फिर उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? आगे देखिए कि उससे चुनाचे कौन बड़ा जालिम है जिसने बांधा ऊपर अल्लाह ताला के झूठ। तो यहाँ से ये कि अल्लाह पर झूठ बांधना सबसे बड़ा जुल्म है। देखिए यहाँ पर लफ्ज है ना, अजलमु, अजलमु बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जालिम है जिसने अल्लाह सुब्हानहू तआला पर झूठ बांधा। अब चाहे वो बिद्दत हो, चाहे वो शिरक हो, या वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ अकीदा घड़ना। ठीक है। असल बात तो आपके अकीदे की है ना, आप खुद से अकीदा घड़ ले और ये कहें कि अल्लाह मेरे तो, हमारे तो बुजुर्ग इस तरह किया करते थे। मैंने यहाँ पे देखा है बहुत सारे लोग जब फोत हो जाते हैं तो उनके जो पीछे जो वारिस होते हैं वो जुमरात पे खाना देते हैं। कुछ ये कॉन्सेप्ट्स भी रखते हैं कि जुमरात को रूहें आती हैं। कुछ लोग जो है वो ये नहीं, मुख्तलिफ, मैं एक कोई बात नहीं कर रही, जो इवन के ये जो हम कब्रों के ऊपर जाके ये दिए जलाते हैं, या हम लोग ये कैंडल्स जलाते हैं, ये भी कहीं पर कुछ भी नहीं है। हम क्यों जलाते हैं? क्या इसकी रोशनी मुर्दे को पहुंचानी है? क्या ये वो कैंडल्स किसको रोशनी देंगी? कोई फायदा है उसका? या कोई कुरान से कोई दलील हो हमारे पास? यानी हमारी जो लाइफ में ना एक किताब, अभी आप देखेंगे जब मैं आपको ये एक चेक लिस्ट बताऊंगी तो उसमें हम देखेंगे कि हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मुआशरे में हैं जिनको इस्लाम के साथ जोड़ दिया गया है, उनकी कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम के साथ, उनकी कोई कुरान से दलील नहीं मिलती। उसके ऊपर खैर हम बाद में बात करेंगे। आगे देखें कि दलील के बगैर जो बात दीन में शामिल की जाती है ना, बेसिकली वो सब झूठ होती है और वो अल्लाह पर बुहतान होता है। और आज के इंसान के लिए इस आयत से ये सबक मिलता है कि क्या हमने दीन में कुछ ऐसी बातें शामिल तो नहीं कर ली जिनके दिल कुरान और सुन्नत से नहीं है, उनकी कोई दलील नहीं है हमारे पास कुरान और सुन्नत के हवाले से। क्या ऐसी चीजें हैं, मौजूद हैं? हाँ जी बिल्कुल हैं। हमने दीन में ऐसी चीजें शामिल की हुई हैं जिनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या हमने अल्लाह को सिर्फ जुबान से माना है या वाकई हर मामले में हम इसको तस्लीम किया है? ये तो हम खुद सोचेंगे ना। हर मामले में क्या अल्लाह ने हमने अल्लाह को तस्लीम किया हुआ है? हमने बहुत सारी जगहों पे अपने नफ्स को मबूद बनाया हुआ है। हमने बहुत सारी जगहों पे हम लोग जो है वो यही कहते हैं कि नहीं, कुरान कुरान तो हम वहां पे खोलते हैं जहाँ पे हमारा मकसद होता है, हम कहते हैं नहीं इस्लाम तो यूं कहता है। सारा दिन हमें इस्लाम याद नहीं आएगा, जहाँ पे हमारा कोई मकसद होगा, हमारा कोई फायदा होगा तो हम फौरन उसको रिलेट कर देते हैं कि ये तो कुरान में तो इस तरह से बताया गया है।
कुरान में तो और भी बहुत कुछ बताया गया, क्या हम वो पढ़ रहे हैं? क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? हम बीइंग मुस्लिम, हमारा काम है कि हम खुद को झंझोड़ें, अपने आप का एनालिसिस करें, मुहासबा करें। फिर आप देखिए, क्या हम अपने मुआशरे में बुराई को पहचान कर अलग होने की जरूरत रखते हैं? अगर एक बंदा ये कह दे कि मुझे इस बुराई का हिस्सा नहीं बनना, तो वो देखें, वो डेफिनेटली उसको सब अकेला कर देते हैं। हर कोई उसकी तरह कहता है कि ये बदल रहा है तो बेशक बदले, हमने नहीं बदलना। क्यों? जो इंसान पहला कदम उठाता है वो अकेला हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप देखें, उनके साथ कितने लोग थे? कुछ थे उनके साथ लोग। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो उनके साथ, या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आप देख लें, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन का वाकया हुआ था, तो कितने लोग रह गए थे उनके साथ? जो भी हक के साथ खड़ा होता है ना, वो अमूमन अकेला ही रह जाता है। लेकिन ये बात आपने जहन में बिठानी है कि जब आप लोगों की तरफ से अकेले हो जाते हैं तो फिर अल्लाह आपके साथ हो जाता है। हमने ये नहीं देखना कि हम हक के खिलाफ खड़े हुए तो हम अकेले हो गए हैं। बल्कि आप ये सोचें कि जब हम हक के सॉरी जुल्म के खिलाफ जब खड़े होते हैं तो अकेले हो जाते हैं। हमने ये नहीं सोचना कि हम जुल्म के खिलाफ खड़े हुए तो हम अकेले हो गए हैं। उस वक्त हमने ये सोचना है कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए हैं, लोग हमसे दूर हो गए, अल्लाह हमसे करीब हो गया। यही वाकया साबिक आफा में बताता है कि जब ये जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए थे, तो ये क्या था कि लोगों की नजर से तो ये दूर हो गए थे, अकेले हो गए थे, लेकिन अल्लाह के ये कितने करीब हो गए थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनका जिक्र कुरान पाक में फरमाया है। फिर आप देख रहे, ये भी देखिए कि साहब के जो साबिक कहफ के अल्फाज थे, सिर्फ नरमी नहीं थे, बल्कि हक की गवाही, बातिल से बेजारी के एक ऐलान था ना। तो ये हमें सिखाता है कि मोमिन को सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, उसका जो है वो हक के साथ खड़ा होना और बातें से साफ इनकार करना बहुत जरूरी है। ईमान सिर्फ इबादत का नाम नहीं है कि हम इबादत कर लें, ये एक वाज़ेह अकीदा है, ठीक है, एक सच्ची दलील है। और आप ये कहें कि ये बातिल से हट जाने का नाम है, बातिल से बेजारी का नाम है। जो अल्लाह पर झूठ करता है वो सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे बड़ा खतरा मोल लेता है ना। तो मैं आपको आज कुछ कुछ जो है वो बातें बताती हूँ, क्योंकि उस दौर में तो जाहिर बात है ना कि लोग चांद की पूजा कर रहे थे ये वो, और आजकल तो ऐसा नहीं है। तो आजकल फिर क्या है, हमें तो अपने आप को देखना है ना कि इस आजकल के दौर में किस तरह के माबूद हैं लोग, किस किस्म के माबूदों की इबादत कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ इस थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि कुछ शिर्क की इकसाम है जो मैंने रिसर्च की हैं, और कुछ डेफिनेटली ऐसी भी होंगी जो मुझे नहीं भी पता होंगी या इस लेक्चर का हिस्सा नहीं बन सकेंगी। तो मैंने क्या करना है कि आपने ये सब सुननी है। कुछ जो है वो मैंने ऐड किए हैं। जब मैं आपको सबसे पहला शिर्क बताती हूँ जो आजकल हो रहा है, मोहब्बत का शिर्क। ठीक है, जब कोई शख्स किसी इंसान, सेलिब्रिटी या पार्टनर, यानी आपका स्पाउस भी है, या मालो दौलत से अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करे, ये उसके लिए हराम काम करने लगे। ठीक है, कि क्या है कि हम अपने स्पाउस से भी, अपने पेरेंट्स से, अब ये यहाँ पे जब मोहब्बत का शिर्क है तो फिर आप खुद भी सोच लें कि आप किस किस से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला से, और एक मिनट ठहरिएगा प्लीज। अल्लाह सुब्हाना ताला से ज्यादा मोहब्बत हम किससे कर रहे हैं आजकल, हमने ये देखना है ना कि क्या वो हमारे पेरेंट्स हैं, या उनके पीछे हम अपनी नमाजें छोड़ रहे हैं, कुरान छोड़ रहे हैं, बच्चों को देख के हम छोड़ रहे हैं, उनके कामों में मसरूफ हैं, हम कुरान को टाइम नहीं दे रहे, नमाज को टाइम नहीं दे रहे, अपने अकीदे को, ईमान को टाइम नहीं दे पा रहे। क्या कोई सेलिब्रिटी है जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं? फेम की मोहब्बत भी हो सकती है, मोहब्बत का शिर्क है ना। हो सकता है कि हम फेम के पीछे इतना भाग रहे हो कि हम अल्लाह के बताए हुए अहकामात को पीछे छोड़ दें। तो मोहब्बत का शिर्क आपने सोचना है, खुद सोचना है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से ज्यादा कहीं किसी और से तो मोहब्बत नहीं कर रही। अगर कर रही हूं तो वो कौन है? दौलत है, कोई रिश्ता है, कोई क्या चीज है? ये आपने खुद अपना मुहासबा करना है। अच्छा, दूसरा शिर्क मैं आपको बताती हूँ, वो है भरोसे का शिर्क। ठीक है, कि आप भरोसा किस पे कर रहे हैं। जब इंसान अपनी सैलरी पे जो है वो भरोसा करना शुरू कर दे कि मेरे पास सैलरी आ जाएगी, मेरे पास पैसे होंगे तो कोई मसला नहीं होगा, या मेरा कोई मसला हो भी गया तो मेरे पास पैसे होंगे, मेरा मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर्स के ऊपर हम जो है वो भरोसा कर रहे हैं हम लोग। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं टाइम से ये हॉस्पिटल पहुंच जाता तो इसकी जान बच जाती है। ओ भाई, कैसे बच जाती है? अगर अल्लाह ने उसका वक्त मुकर्रर किया हुआ है ना एक, उसने उसी जगह पे उसी वक्त पे ही जान देनी थी। जब इंसान पैदा होता है तो उससे पहले ही उसका वक्त लिख दिया जाता है कि उसने इस वक्त पर वापस आना है, इतनी उसकी उम्र होगी। तो उस डॉक्टर पे हम लोग भरोसा कर रहे हैं, अल्लाह भी नहीं कर रहे। बिजनेस चल रहा है तो उस चले हुए बिजनेस पे हमारा भरोसा है कि हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे पास बहुत रिस्क आ रहा है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है। ये नहीं हम जहन में ला रहे कि राजिक तो अल्लाह है।
تو وہ بزنس کے تھرو اگر ہمیں رزق دے رہا ہے، یا کسی شخص کو اپنا رازق سمجھنے لگنا کہ میرا باپ مجھے رزق دے رہا ہے، یا میرا بھائی یا میرے ہسبینڈ ہے وہ مجھے پیسہ دے رہے ہیں، یہ سب رزق جو ہے نا، اس طرح کی باتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری شرک میں آتی ہیں، بھروسے کی شرک میں آتی ہیں، یہ اللہ پر یقین کے جو ہے وہ شرک پہ آتی ہیں۔ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم بھروسہ کس پہ کر رہے ہیں؟ کیا رزق کے معاملے میں ہم اپنی جاب پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ کیا رزق کے معاملے میں اپنے ماں باپ یا ہم اپنے بہن بھائی یا اپنے ہسبینڈ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، یا ہم اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ تو یہ ہو گیا بھروسے کا شرک، شرک فی التوکل۔ پہلا تھا شرک فی المحبت، دوسرا تھا شرک فی التوکل، تیسرا ہے شرک فی الدعا، دعا میں شرک۔ وہ کیسے؟ کہ جب ہم اللہ کے سوا کسی اور تھرڈ پرسن کو اپنی اور اپنی دعا کے بیچ میں ڈالتے ہیں نا، اپنے اور اللہ کے بیچ میں، جیسے ہم کسی بزرگ کو کہہ دیتے ہیں پیر یا کوئی ولی پکارا جائے کہ اس کے وسیلے سے یہ ہو جائے، اس کے وسیلے سے وہ ہو جائے، یا ان سے مدد مانگی جائے جو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اگر ہم کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں تو وہ دعا میں شرک ہوا نا۔ دعا کیا ہے؟ مانگنا، اللہ سے مانگنا، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم ان کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری جگہ جو ہے وہ یہ کریں، یعنی توکل ہم ایک طرح سے ان پہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ دعا مانگیں گے تو ہماری قبول ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، دعا آپ مانگیں گے، اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ قبول بھی کرے گا، اور وقت آنے پہ آپ پہ ظاہر بھی ہو جائے گا کہ وہ دعا قبول ہوئی تھی۔ پھر ہے شرک فی الطاعت، اطاعت۔ آپ اطاعت کس کی کر رہے ہیں؟ ہمیں تو حکم ہے نا کہ قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ تو چلے ماں باپ کی اطاعت بھی ایک طرح سے آ جاتی ہے کہ وہ فرما برداری کی سینس میں آ جاتی ہے، لیکن کیا ہم جب ہم کسی لیڈر کی یا کلچر کی یا سوسائٹی کے رولز کو اللہ کے حکم پر ترجیح دینے لگتے ہیں، تو وہ بھی ایک جو ہے وہ اطاعت کا شرک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسے ہم کہیں گے شرک فی الاطاعت۔ ہر وہ انسان، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے وہ لیڈر ہے، چاہے وہ کوئی ٹیچر ہے، چاہے وہ کوئی کلچر کے نارمز ہیں، یا وہ کوئی سوسائٹی کے رولز ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہے، وہ کلچرل میں، کلچر کے اندر یا اس سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام کا حصہ ہو۔ اور اگر وہ اللہ کے احکام کے اوپر، مطلب اللہ کے احکام کے اگینسٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اطاعت کا شرک کر رہے ہیں۔ اور اطاعت کا شرک آپ خود سوچ لیں کہ یہ جو آج کل ہماری شادیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے یہ ہو رہی ہیں، ناچ گانے بینڈ باجے، یہ سب کچھ اس کے اندر ہے، تو کھلا مکھلا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کی تکذیب کر رہے ہیں نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک شرک ہے، کیونکہ اس میں ہم اللہ کی اطاعت کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ سوسائٹی اور نارمس۔ اور پھر جب کوئی بات ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں کہ نہیں، سوسائٹی کا کہے گی یہ کام نہیں ہو سکتا، ایک بیوہ شادی کرتی ہے اور سب کہتے ہیں کہ یہ نہیں، کہ نہیں نہیں، اس کی عمر کیا ہے، یہ وہ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی؟ وائی سوسائٹی؟ سوسائٹی کیوں کچھ کہے؟ جب اللہ نے ایک چیز آپ کو، اللہ نے آپ کے لیے ایک راستہ کھول دیا ہے، بتا دیا ہے، تو سوسائٹی کے آپ کو آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کوئی بھی چیز، یعنی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے، تو اطاعت کا شرک ہے۔ تو شرک کی اقسام جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی اور کو کسی خاص صفات پہ، حقوق پہ یا عبادت میں شریک کرنا، وہ تمام جو ہے وہ شرک میں ہی آ جاتی ہیں۔ اچھا، اس دور میں ربوبیت کا شرک تھا نا، رب ہونے کا شرک تھا، کہ ہم سب یہ کہتے تھے، یعنی جو مسلمان تھے، یا جو بھی اس وقت توحید پر یقین لائے تھے، وہ سب یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا رب وہ ہے۔ اور جبکہ باقی لوگ کہتے تھے کہ ہمارا رب چاند ہے، ہمارا رب سورج ہے، اور بت یہ وہ، تو وہ ربوبیت کا شرک تھا۔ لیکن اگر اس طرح ہو بھی تو یہ نہیں ہے کہ اگر خالی ایک رب بدلنے سے شرک ہے اور باقی چیزوں میں شرک نہیں ہے۔ یہ جو شرک میں نے آپ کو بتائی، اس کے اوپر بھی ہم نے کافی ڈیٹیل دیکھی ہے ابھی، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میں بس آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر ایک کانٹیکسٹ میں آپ کو تھوڑا بہت ایکسپلین کر رہی ہوں۔ کبھی ٹائم ہوا اور الگ سے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تو میں بہت لمبی ایک کمپریہنسو ویڈیو بناؤں گی شرک کے اوپر، اور میں ضرور جو ہے بلکہ ضرور بناؤں گی، کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ہم کو آج کل کی یوتھ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہم کون سے شرک کر رہے ہیں اور ہمیں اسے کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور شرک ہے، شرک فی الاسماء، اسماء و صفات، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے ابھی آپ کو تو پہلے ہی بتایا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں ایک صفات ہے رازق، ایک صفات ہے بصیر، ایک ہے سمیع کہ وہ دیکھنے والا اور وہ سننے والا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ وہ فلاں بزرگ ہیں، وہ سب جانتے ہیں، اور وہ نا سب، وہ غیب کا علم بھی جانتے ہیں، اور ان سے حساب کرا لیتے ہیں ہم، تو یہ غلط ہے، یہ شرک ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، سوری بہت زیادہ ڈسٹورشن ہے بیچ میں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ بزرگ تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سب جانتے ہیں، یہ عموماً آپ ٹی وی میں لائف تو کبھی نہیں دیکھا ہم، نہ میں کبھی گئی ہوں، لیکن میں ٹی وی میں یوزلی دیکھتی ہوں کہ
جب یہ عورتیں جاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ یہ بابا صاحب ہیں، یہ سب جانتے ہیں، بس ان کو مسئلہ بتا دو، یہ تعویذ دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ زندگی اتنی آسان نہیں ہے۔ لِنَبْلُوَکُمْ، یہ یاد رکھیں، اللہ آزمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات سے آزمائے گا، نیندوں سے آزمائے گا، بھوک سے، خوف سے، فاقے سے، اور بیشتر چیزیں ہیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کہنا کہ ان کو سب پتہ ہے، پہلے سے پتہ ہے، یہاں ہاں ایک بات اور، جسے ہم کہتے ہیں نا گمان، میں کہتی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ شخص نا اس وقت یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں جو ہے وہ اس کو کس طرح سے ڈیل کروں، اس مسئلے کو کس طرح سے ڈیل کروں، یا یہ کہنا کہ مجھے پتا ہی تھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم اس چیز کو اس طرح سے رسپونڈ کرو گے۔ یہ ہم کسی کے بارے میں گمان نہیں کر سکتے، یا یہ کہہ دینا کہ فلاں بندہ اس ٹائم پہ یقیناً اس کے ساتھ ہوگا اور یہ باتیں کر رہا ہوگا، یا دو بندے بیٹھے ہیں یقیناً ہماری برائیاں کر رہے ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں کو ہم گمان کہتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ دو بندے آپس میں بیٹھ کے اس وقت کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی قرآن میں ہی ہے نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب دو ہوتے ہیں تو پھر دو دو نہیں ہوتے، تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف اللہ ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، اور ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا غیب کا علم۔ یہ گمان کرنا، یہ جو جھوٹے گمان ہم کرتے ہیں، یہ بھی آپ یہی سمجھ لیں کہ ہم خود کو اس ٹائم سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یہ یوں ہوگا، یہ یوں ہوگا، ہم خود کو بڑے سیانے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک شرک ہے۔ پھر ہے شرک فی العبادت، وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ عبادت تو یعنی سجدہ، اس میں سجدہ ہو گیا، یا نظر نیاز ہوگی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جب کسی اور کے نام پہ کی جائے۔ میں نے یہ بھی لائیو نہیں دیکھا ابھی تک، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ بچپن میں جو ڈراماز دیکھتے تھے کبھی، تو اس میں دیکھتے تھے کہ وہ کوئی ایک اسپیسیفک علاقہ ہوتا تھا، اس میں لوگ جاتے تھے، اور جو بھی اس کا علاقے کا کوئی بڑا ہوتا تھا نا، اس کے پاؤں بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے سائیں سائیں، اور پھر اگر کوئی اس کی بات مان لے تو وہ پاؤں بھی چومتے تھے، سجدہ بھی کرتے تھے۔ اور ابھی بھی درباروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، نظر نیاز اللہ کے علاوہ بھی لوگ ناموں پہ بانٹتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ کیا ہے؟ عبادت میں شرک ہے۔ یہ پیر ولی مزاروں پہ سجدہ کرنا، چادریں چڑھانا، اچھا بتائیں کہ قبر کے اوپر چادر چڑھانے سے کیا ہوگا؟ کیا قبر والے کو کوئی سکون ملے گا جو قبر کے اندر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور کچھ بھی کہیں پر قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے اس کی ملتی۔ تو یہ اب ہم نے دیکھنا ہے۔ اچھا ایک اور چیز آپ دیکھیں جو آج کل یوتھ میں بہت کامن ہے، وہ ہے سیلیبریٹی ورشپ۔ وہ اتنے زیادہ لوگ سیلیبریٹیز کے پیچھے پاگل ہیں، لوگ ان کو کاپی کرتے ہیں، ان کو بس وہی بات ہے کہ کسی اگر کانسرٹ میں چلے جائیں تو ایسے پاگل ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، لگتا ہے کہ جیسے اپنی جان ہی دے دیں گے، اپنے آپ کو اس محبت میں فنا اور ہلاک ہی کر لیں گے۔ اور پھر ایک ورشپ ہے ہماری جی، شرک، شرک فی التوکل جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈگری پہ توکل کرنا، بس میرے ہاتھ میں ڈگری آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میری جاب ہو جائے گی، ڈگری آ جائے گی تو یہ ڈگری، ڈگری سے اللہ کے تعلق، اللہ کے رزق کا تعلق نہیں ہے۔ ہماری جب ڈگریاں نہیں بھی تھی، ایجوکیشن سسٹم نہیں بھی تھا، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو رزق دے رہے تھے، آگے بھی دیتے رہیں گے، ابھی بھی دے رہے ہیں۔ اور ارد گرد دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈگریز نہیں ہیں لیکن آپ سے، ہم سے اچھا ہی کما رہے ہیں۔ تو رزق کا تعلق ڈگری سے نہیں ہے، اللہ سے ہے، اللہ رازق ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک سوشل اپروور آف اللہ پلیئر ہے نا، شرک اطاعت، وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ یونیورسٹی میں جاؤں گی تو ایسے کپڑے نہیں پہنوں گی تو لوگ پینڈو کہیں گے، بال نہیں کھولوں گی تو میں اسٹائلش نہیں لگوں گی، پتہ نہیں کس کس چیز پر ہم لوگ کر رہے ہیں۔ پھر ایک شوئنگ آف ورشپ بھی ہے، یہ جس پہ ہم نماز روزہ یہ صدقہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ تعریف کر سکیں، ہمیں نیک سمجھ سکیں۔ تو وہ بھی جو ریاکاری ہے، وہ بھی تو شرک میں ہی آ رہی ہے نا۔ اس کا بھی مقصد کیا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کے اوپر ہم اپنی پریورٹی دے رہے ہیں۔ اور پھر شرک فی العادات بھی ہے، ٹھیک ہے، رسم و رواج میں شرک، جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، اور نیاز ہو گیا، تعویذ ہو گیا، اور پھر یہ پتہ نہیں ان کون کون سی چیزیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ان سب کا بہت ہوگی بات ہم نے کہ دیکھ لیے کہ یہ چیزیں شرک ہیں۔ اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولا بتاؤں نا جو بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ نکالیں، تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب اللہ سے، اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے، یا اللہ کے کام سے ہٹ کر اپنے کام جب ہم لے آتے ہیں، اپنی مرضی کی باتیں لے آتے ہیں، تو وہ شرک میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور حل کیا ہے اس کا؟ دیکھ تو لیا ہم نے بہت سارے شرکوں کو۔ تو ان تمام جو بھی شرک ہے ان کا حل کیا ہے؟ اخلاص، یعنی ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو، ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں اس کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، ہم کوئی بھی حکم اللہ کا مان رہے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور پھر توحید کی سمجھ حاصل ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اور پھر توبہ اور تجدید ایمان کا عمل روزانہ کرنا ہے،
ہر روز توبہ کرنی ہے، ہر روز استغفار کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شرک ایک ایسا بڑا ظلم ہے، ایک ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن مشرک کو نہیں کریں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے آیا نمبر 15 سے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ توحید کا مطلب صرف اللہ کو ماننا نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ پر پورا پورا بھروسہ رکھنا بھی ہے۔ یعنی صرف اللہ کو مان لینا تو ایمان ہے نا، ہم نے مان لیا بس توحید ہے جی، ہم نے ایکسپٹ کر لیا، لیکن اسی پر ہی بھروسہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ کسی پر ہم نے بھروسہ نہیں رکھنا۔ اور جب جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کا حکم مان کر اس میں جو ہے وہ اسے اوپر سمجھتے ہیں نا، وہ ظلم کرتے ہیں۔ تو اصحاب کہف نے سچ بولا، اپنے گھر، اسٹیٹس، سیفٹی کو قربان کر دیا، اور شاید آپ کو پتا بھی ہو کہ وہ ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتے تھے، ایک ویل سیٹل فیملی سے بلونگ کرتے تھے، صرف اس لیے انہوں نے یہ سب فیسلٹیز جو ہے وہ قربان کی کہ وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے تھے۔ تو اللہ پر ایمان بالکل خالص تھا ان کا۔ اچھا، اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک چیک لسٹ، اور اس چیک لسٹ کے شیئر کرنے کے بعد پھر میں اس ویڈیو کو اینڈ کروں گی، اور پھر ہم کل دیکھیں گے جی آیا نمبر 16۔ یہ چیک لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر ہم اس چیک لسٹ میں لائے کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، نمبر 1 چیک لسٹ کا نام کیا ہے؟ کیا میں شرک تو نہیں کر رہا؟ سب سے پہلے دیکھیے، کیا میں کسی بزرگ پیر یا ولی سے مدد مانگتا ہوں؟ نو۔ ٹھیک ہے، میں تو نہیں مانگتی، آپ کا نہیں پتا، آپ اس پہ دیکھ لیں۔ پھر ہے، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی تعویذ، نظر یا نیاز دیتی ہوں؟ نو۔ کیا میں کسی مقبرے پر جا کر، دربار، مقبرہ پر جا کر دعا کرتی ہوں یا کچھ مانگتی ہوں؟ نو۔ کیا مجھے کسی شخص سے اتنی محبت ہے کہ اللہ کا حکم اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں؟ ام، دیکھیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن ہوتا ہے سم ٹائمز ایسا کہ کبھی کبھی آپ اتنا زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ مطلب کبھی میں بات کر رہی ہوں اپنے ہسبینڈ سے تو میری نماز لیٹ ہو جاتی ہے، کبھی میں اپنی امی کے ساتھ بزی ہوں یا بچے کے ساتھ بزی ہوں، اپنی نیس کے ساتھ بزی ہوں، تو ہو جاتا ہے۔ تو یس، یہ اس چیز پہ مجھے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اپنی اس چیز کو امپروو کرنا ہے، مجھے اس کے اوپر کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ آج کے بعد جب میں دیکھوں گی اپنے آپ کو تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم اس قابل خود کو بناؤں گی کہ میں 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد اس کیٹیگری کو بھی نو کر سکوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہے جی، آپ نے بھی بالکل اسی طرح اس کو فل کرنا ہے، بے شک اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ کیا میں کسی سیلیبریٹی، لیڈر یا پیر کی بات کو اللہ کے رسول سے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دیتی ہوں؟ نو۔ میرے لیے سب سے بہتر بڑھ کر قرآن، اور پھر سنت، اللہ اور اللہ کے رسول، بس۔ کیا مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے یا اللہ کا نہیں ہے؟ نو 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 نو، سب کچھ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، نو، سب کچھ اللہ کا ہے، جو بھی ہے میرے پاس سب اللہ کا ہے۔ کیا میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اور میرے نصیب، رزق یا موت کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ نو، میں ایسا نہیں سمجھتی، میری ہر چیز کا فیصلہ میرا رب کرے گا۔ اسی طرح آپ نے اس کو فل کرتے جانا ہے، اور اگر آپ کو اس کی سافٹ کاپی چاہیے تو آپ مجھے کامنٹ میں میسج کیجیے گا، میں پھر وہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپلوڈ کر دوں گی یا یہیں پر اپلوڈ کر دوں گی۔ کیا میں کسی اور کو میری تقدیر کا مالک کہہ کر پکارتی ہوں؟ نو، بالکل بھی نہیں۔ اچھا، کیا مجھے کسی انسان، باس، پیر یا جادو کا زیادہ دیر ہی بنسبت اللہ کے، سوری مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا مجھے کسی انسان، باس، پیر یا جادو کا زیادہ ڈر ہے یہ بنسبت اللہ کے؟ نو۔ اگر آپ کو کسی چیز سے ڈرنا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، کیونکہ حق صرف ہے اللہ کا، اللہ سے ڈرنے کا، اور کسی سے ڈرنے کا ہمارا جو ہے وہ حق نہیں ہے۔ کیا میں کسی اور پر زیادہ بھروسہ کرتی ہوں اور اللہ پر کم؟ ہاں بالکل، پہلے تو کرتی تھی، اس چیز کو مجھے امپروو کرنا ہے، کیونکہ پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ اگر میڈیسن میں لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، میرا بھروسہ میڈیسن پہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے خود کو امپروو کیا، اور میں نے سوچا ہاں ہر چیز تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، اور اللہ چاہے تو اس میڈیسن پہ شفا ڈالے گا، اگر چاہے گا تو نہیں ڈالے گا۔ اسی طرح میرا بھی لیف تھا کہ پیسے ہوں گے میرے پاس تو میری زندگی آسان ہو جائے گی، تو میں جیب میں پڑے ہوئے پیسوں پہ بھروسہ رکھتی تھی، اللہ پر نہیں رکھتی تھی۔ مجھے خود کو امپروو کیا ہے اور آگے مزید کرنا ہے، ابھی مزید اور چیزوں میں کرنا ہے۔ آپ نے بھی سنسیئرٹی کے ساتھ یہاں پہ جواب دینا ہے، یہ نہیں کہ جھوٹ موٹ میں۔ کیا میں عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ لوگ مجھے نیک سمجھے؟ نو 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 نو، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری عبادت میں کہیں ریاکاری تو نہیں ہے۔ اچھا، کیا میں کسی کام میں صرف اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کی تعریف چاہتی ہوں؟ کیا میں کسی کام میں
کسی کام میں، کچھ کچھ کاموں میں تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ تعریف کریں. جب آپ کسی چیز پہ جیسے بہت محنت کرتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ اس کام میں تو لوگ تعریف کریں. نہیں، لوگ تعریف کریں، لوگ ایک آنےسٹ ریویو دیں. اور وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آنےسٹ ریویو اپنی محنت سے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تعریف ہی ہونی چاہیے. تو یس بھی ہو سکتا ہے اور نو بھی ہو سکتا ہے. اس کے معاملے میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتی. چھپا شرک تو نہیں ہے کہ ہے. اس کے یہ جو پوائنٹ 12 ہے نا، کہ میں کسی کام میں صرف اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کی تعریف چاہتی ہوں، اس معاملے میں مجھے سوچنا پڑے گا. یہ میرا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ کچھ معاملوں میں ہاں ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے ہی لوگوں کی کی تعریف بھی چاہتی ہوں. تو اس معاملے میں مجھے بھی ورک آؤٹ کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. پھر اگلا پوائنٹ ہے آپ، اوہو سوری، اگلا ہے قانون اور حکم. یہ دیکھ لیتے ہیں. کیا میں اللہ کے حکم کے خلاف سوسائٹی، کلچر یا کسی اور کے رول کو فالو کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ پہلے تو کرتی تھی. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سوسائٹی کے ساتھ ہی چلتے تھے کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے. لیکن نہیں، الحمدللہ اب بھی کرتی. لیکن آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہ اچھے طریقے سے کہ ہم سوسائٹی کے ساتھ ہیں آپ لوگ یا اللہ کے ساتھ ہے. اور اگر کوئی مس میچ آ رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں تو نو کر رہی ہوں فی الحال. ایسا کچھ نہیں. قانون کیا مجھے لگتا ہے کہ اسلام کا قانون آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور انسانی قانون بہتر ہے؟ نو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اچھا نظام بنایا اور یہ مکمل ہے اور میں خوش ہوں اس چیز سے. تو اب یہ اگر آپ کو یہ چیک لسٹ چاہیے تو کائنڈلی کومنٹس میں بتائیے گا، میں پھر اس کو ایز اے پوسٹ اپلوڈ کر دوں گی. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ اس جو ہے وہ آیت میں کیا کہتی ہیں. کہتی ہیں کہ ہمارے اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں. سابقہ اپنی قوم کے شرک کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ ہماری قوم تو کھلی مشرک ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کی بھی معبود بنا رکھا ہے. تو وہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یہ شرک پر تو کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ انہوں نے واضح کیا کہ شرک یقین پر نہیں، جہالت اور گمراہی پر مبنی ہے. اچھا، آپ دیکھیں کہ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ جب یہ بات اسلامی عقیدے کا حصہ ہے کہ انسان جو طریقہ زندگی اختیار کرے اس کے پاس اس کے لیے ایسی دلیل ہو جو عقل کے مطابق ہو. ہم نے بھی یہی دیکھا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بعض ایمان لانے کے بعد اصحاب کہف اور ان کے قوم کے جو بڑے لوگوں کے درمیان مدتوں تک ایک بحث جاری رہی نا. اس دوران ان کے بڑوں نے جو باتیں انہیں کہی وہ ان کے لیے ان میں ان کی شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی. ان کا ایک ہی بات تھا، ہمارے بڑے بوڑھے بھی باصری کی عبادت کرتے ہیں تو ہم بھی نہیں کی کریں گے. پھر چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. تو یہ کہہ دیے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا کہ میرے بڑے بزرگ کسی طرح کرتے تھے، یہ کچھ بات ٹھیک نہیں. آپ کے بڑے بزرگ نے اگر ریسرچ نہیں کی یا میرے بڑے بڑوں نے اگر ریسرچ نہیں کی تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. میں ان کی ریسرچ کے اوپر کیوں رہوں، ان کے بتائے ہوئے عقیدوں پہ کیوں رہوں، جبکہ میری ریسرچ کچھ اور بتا رہی ہے، میرا اللہ قرآن میں کچھ اور بتا رہا ہے، میرے بڑے بزرگ کچھ اور کا بتا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میں ان کی مانوں گی یا قرآن کی مانوں گی؟ عقل کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ تو ضابط کاف نے واضح کیا کہ بے دلیل اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا دراصل اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ تو سابق آپ نے گرچہ اپنے بڑوں کی مخالفت کا سامنا کیا لیکن انہوں نے بڑوں کو بڑائی کو اہمیت نہ دی. یہ نہیں کہا کہ وہ ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے. انہوں نے سچائی کی دلیل کو اہمیت دی جس کی وجہ سے انہیں وقت کے بڑے ظاہری طور پر سارے اسباب رکھنے کے باوجود چھوٹے نظر آئے. تو انہیں ان کا ظلم نظر آنے لگا کہ سب کچھ تو ہے ان کے پاس، یعنی جو باقی لوگ تھے جن کے ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ جھوٹ پر کھڑے تھے اور جھوٹ کی زمین پر کھڑے حق کو چیلنج کر رہے تھے. کون؟ اصحاب کہف. تو اگر اصحاب کہف بڑوں کی بڑائی کو اہمیت دیتے تو وہ بے یقینی اور تذبذب کا شکار ہو جاتے. اور پھر کیا ہوتا کہ وہ یقیناً جو ہے وہ آج ان کا ذکر یہاں پر موجود نہ ہوتا. کل انشاءاللہ ہم آیت نمبر 16 کریں گے. امید ہے کہ تھوڑا بہت ہمیں شرک کے بارے میں پتہ چل گیا. ہم نے اپنے اچھے طریقے سے اپنے آپ کا انالائز کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم کہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہیں. کیونکہ ہم نے یہ کام لازمی 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 کرنا ہے اور پھر اپنے خود کو ٹھیک بھی کرنا ہے. ایک ماہ بعد ہم پھر اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم کہاں پر ہیں. کیونکہ اگر ہم مشرک ہوتے ہیں اللہ نہ کرے تو پھر ہم کیسے ہماری بخشش ہوگی؟ ہر انسان جنت میں جا سکتا ہے ماں سوائے اس کے جو ہے وہ شرک کرے گا. تو پھر کیا کریں گے ہم؟ ٹھیک ہے، تو چلیں ہم اس کو یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں آج کا لیکچر اور انشاءاللہ ہم کل پھر ملیں گے. دعا پڑھ لیتے ہیں ہم مجلس کے اینڈ ہونے کی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
अस्सलाम वालेकुम।